अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। अच्छा, आज हम बात करेंगे आप लोगों की तरफ से दिए गए फीडबैक पर, जो कमेंट की सूरत में आप लोग देते हैं। और सबसे जो ज़्यादा पूछे गए सवालात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने कुछ कमेंट्स आप लोगों के अलग किए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे, सवालों के भी जवाब देंगे। और उसका जो ऑब्जेक्टिव, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं दूंगा। और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मंसूर अब्बास साहब देंगे आप लोगों को। तो अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं या नहीं हैं, दोनों सूरतों में ये एपिसोड आप आखिर तक लाजमी देखें। हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। मैं अक्सर हर एपिसोड के एंड पे आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस भी टॉपिक पर हम लोगों ने इस सर्टन एपिसोड के अंदर डिस्कशन की या डिबेट की है, और उस डिबेट के बाद आप लोगों की क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने एक बड़ी तादाद में कुछ अपना फीडबैक वगैरह दिया है। बेशक आपकी जो राय है वो हमारे नुक्ता नज़र से मुताबिकत रखती है या नहीं, वो दोनों सूरतों में हमारे लिए मोहतरम होती है। उसकी वजह ये होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो वजूद इंसानी का सबसे इनेविटेबल एक पार्ट है और नेचुरल है। इख्तलाफ राय न सिर्फ ममालिक बल्कि कम्युनिटीज़, रिलीजियस ग्रुप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोसाइटीज़ हैं, ना सिर्फ उनको अलग करता है बल्कि एक फ़र्द को भी दूसरे फ़र्द से ये अलग करता है। मसलन अगर दो भाई भी हैं तो वो एक किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से वो देख सकते हैं, यानी कि उनकी मुख्तलिफ़ राय हो सकती है एक चीज़ के बारे में। यानी एक तो एक माशरे का इज्तमाही नुक्ता नज़र होता है, और दूसरा उस माशरे के अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होता है, बल्कि एक फ़र्द तक, जैसे मैंने जिक्र किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम हर चीज़ पर मुत्तफ़िक हो ही नहीं सकते। हमें इस इख्तलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा कि जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि हमारे माशरे में एक्सट्रीमिज़म की एक वजह यह भी है कि हमें इख्तलाफ राय के कुछ आदाब सिखाए ही नहीं गई। ये भी सबसे बड़ी वजह है एक्सट्रीमिज़म की। अगेन, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, हमें सुनते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो यहाँ पे मुझे नज़र आती है कि थोड़ी सी एक्सट्रीमिज़म हमारे इस फीडबैक के अंदर भी मुझे नज़र आ रही होती है। हमारा ये प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट करने का मकसद ये है कि लोग एक तो कुरान को समझें, और दूसरा अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर रह के मुलहिद होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो एक अच्छा रास्ता है। दीन के अंदर ही रह के एक अच्छा माशरा बनाएं जहाँ पे लोग दूसरे मज़ाहिब का एहतराम कर रहे हों, दूसरे लोगों का एहतराम कर रहे हों, एक फ़र्द की कोई रिस्पेक्ट हो, ना कि किसी नज़रिए की। जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ फेथ की बुनियाद पे एक दूसरों के गले ना काट रहे हों, बल्कि उसी इख्तलाफ राय को एक अच्छे सिविलाइज्ड डिबेट की सूरत में कर रहे हों। ना ही वो माई वे और हाई वे वाली पॉलिसी अपना के वो सड़कों पे आ जाएं और वायलेंट तरीके से अपनी जो उनकी राय है वो उसका इजहार कर रहे हों, बल्कि एक हारमोनियस वे हो रिलीजन को भी प्रैक्टिस करने का। तो मैंने ये क्यों कहा कि यहाँ पे भी मुझे एक्सट्रीमिज़म नज़र आती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे दो किस्म के लोग यहाँ पे हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। एक होते हैं जो रेडिकल मौलवी, जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि सोसाइटी को प्रोवोक करते हैं वायलेंस की तरफ। वो होते हैं मुल्हिद स्लैश लिबरल स्लैश नॉन मुस्लिम्स। तो ये लोग बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और एक दूसरे की जो भी राय है उसको वो बिल्कुल रद्द कर रहे होते हैं। एक तो आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे अगर आपको डिसएग्रीमेंट है, तो मैं उसको एक्सट्रीमिज़म नहीं कह रहा, वो तो आपका हक है। अब ये जो लिबरल किस्म के लोग हैं, मैं इनको क्यों एक्सट्रीमिस्ट कह रहा हूँ? मिसाल के तौर पे हमने एक एपिसोड किया था कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह ये है, वजूहत बताते हुए एक वजह मैंने ये बताई थी कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड है। अगर कोई सवाल पूछना बल्कि अलाउ ही नहीं करते। तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए और एक अच्छी एक रैशनलिज्म वाला रास्ता अपनाना चाहिए। तो उस पर एक हमारे लिबरल भाई ने ये अपनी राय का इज़हार किया था कि तुम लोग अब जो है सॉफ्ट तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब हम कौन से कोई चीज़ अपनी बेच रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के अंदर रहें और एक दूसरे का एहतराम करें और सिविलाइज तरीके से डिबेट्स कर रहे हों। या फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना शुरू कर दें कि ये बड़ा, हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं। अब वो जो मौलवी किस्म के लोग होते हैं, वो तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके पास तो नॉलेज ही नहीं होता, उनका कोई कसूर नहीं होता ये सब कुछ करने में। लेकिन आप लोग तो ये क्लेम करते हैं कि आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्रैग्मेटिज्म का रास्ता अपनाना चाहिए।
بہرحال کسی بھی قسم کے سارے کمنٹس جو ایک دائرے کے اندر ہوں ہمارے لیے محترم ہیں اور ہم اس کی سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگین جو آبجیکٹو وضاحت ہے وہ میں دے دوں گا، اور باقی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ منصور عباس صاحب. السلام علیکم منصور عباس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ان دونوں کے بارے میں کہتے کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں ان چیزوں کو کمنٹس میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اگر میں ان کو اگر درجوں میں کے حساب سے دیکھوں کہ اگر اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ ہے، تو سب سے پہلے تو ابھی آپ نے جو کہا نا کہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہاں بھی نظریہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ نظریہ ہے جو مطلب یعنی قرآن حدیث اور تفاسیر ان کو لے کے چلتا ہے ہمارے یہاں. اچھا، ایک اس مزاج کے ہیں کہ وہ حدیثوں سے چڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی بات کرو. اور اچھا، ایک تیسرا نظریہ اور بھی ہے جن کے اگر ہم آگے چلیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم ان پہ بھی پروگرام کر لیں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا، کہ یعنی بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا گروپ، مطلب یعنی اسلامی اسکالرس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. اچھا، دوسری طرف جو آپ نے شروع میں کہا وہ میں بڑا غور سے سن رہا تھا، وہ لیفٹ والے، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے نا، باقاعدہ لیفٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے کارل مارکس کا، تو ہاں، تو وہ ان کی جو سوچ ہے یعنی کہ کمیونزم یا سوشلزم، اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کروں، یہ لیفٹ والے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی سوچ جو ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے یہاں جو وہ لوگ ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے لیکن وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اس حوالے سے ہم کیونکہ اس چیز پہ زیادہ غور کرتے ہیں کہ جو خلاف قرآن جا رہا ہے، تو ہم کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے ہماری نظر میں، نہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن میرا دراصل پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو ایک ہیں ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اور ایک نان ریلیجیس ہیں. ہاں جی، میں نے کلیئر کرا نا، ریلیجیس میں تو یہ آگے دونوں ہی ایکسٹریمسٹ ہیں، یعنی کہ درمیانہ راستہ کسی کو پسند ہی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یار میں تھوڑی سی اس پہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بنے ہم سے. چلو یہ جو چند ہزار لوگ ہمیں سن لیتے ہیں تو ایک اچھا ایک کھلا مائنڈ، ایک ان کا دماغ تھوڑا کھل جائے چیزوں کو دیکھنے میں، نہ کہ وہ ایک جنونی طریقے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں. جس طرح کے ایک مثالی معاشرے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہوں. میں اگر اپنے بچے کو اسپتال لے کے جا رہا ہوں تو راستے میں جو سر تن سے جدا کرنے والے روڈ بلاک کر کے نہ بیٹھے ہوں، یا دل پیٹنے والے اپنا راستہ بند کر کے ڈنڈے لے کے نہ بیٹھے ہوں کہ ہم نے راستہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ذرا سا بھی بولے تو وہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا. یہ کچھ ایک فرقے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تو مجھے رسپیکٹ ہے، ان کے فرقے کی بھی رسپیکٹ ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے، جو شیعہ لوگ ہیں. تو وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے کہ یار میں جا رہا ہوں راستے سے، میں نے گزرنا ہے، میری کوئی ضرورت ہے. اور وہ ڈنڈے لے کے اس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس کی آپ زبردستی ہماری رسپیکٹ کرو. یار میں کیا یزید کا میں ایڈوائزر تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ حضرت حسین کو شہید کر دیں؟ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا، میں تو ایک نان ریلیجیس بندہ بھی ہو سکتا ہوں. اور ویسے بھی جہاں تک بات ہے کہ اسلام کی، تو اسلام کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو نبی اکملتکم دینکم آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہے یہ آیت ہے، بالکل آیت ہے. اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین تو مکمل ہو گیا تھا. تو یہ دین تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی کچھ پریکٹسز ہیں جس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مسجدوں کے اندر کریں آپ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ روڈ ہماری بند نہ کریں. تو ایسے معاشرے نہ ہوں کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں صرف اور صرف فیتھ اور آئیڈیولوجیکل جو ان کی تھنکنگ ہے اس کی بیس پہ ایک دوسرے کے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ 5-10 سال پہلے یہ ادھر راولپنڈی میں کیا ہوا تھا، صرف اور صرف ان کا جو فیتھ ہے اس کی بیس پہ ایک دوسرے کے لوگوں نے گلے کاٹ دیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو اسپرچوئل روحانیت کے لیے استعمال کر رہے ہوں، نہ کہ اس کو جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہو ہمارے معاشرے میں. تو دونوں طرح کی ایکسٹریمزم ہی خطرناک ہے. یہ جو لبرل ایکسٹریمزم ہے، جو کہ زیادہ تر کمنٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو زیادہ تر جو کمنٹ ہماری
یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے جی آپ ایڈم سیکر اور ایکس مسلم اس کو سنیں. تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے, ایک ہی جیسا کمنٹ آپ بار بار کر رہے ہیں, تو میں سخت الفاظ استعمال کرنے والا ہوں. آپ نے ذرا دل بڑا رکھنا ہے. جب آپ کے سارے فیملی ممبرز, آپ کے بہن بھائیوں نے یہی کمنٹ کر دیا ہے کہ آپ جا کے ہمارے ابو کو سنیں, تو آپ کے ابو کو ہم نے پہلی دفعہ ہی سن لیا ہوگا نا, تو پھر بار بار وہی چیز آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ سخت الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جس بندے کی طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کے چینل پہ جائیں, وہ ادھر نہیں آئے گا, وہ انڈر گراؤنڈ ہوا ہوا ہے, کیونکہ وہ کام ہی ایسے کر رہا ہے تو اس کو انڈر گراؤنڈ وہ ہونا پڑ رہا ہے. اس کے چینل پہ جائیں اور جا کے اس کے سوالوں کے جواب دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سوال کیا ہیں, جو ایڈم سیکر اور یہ اسٹوپیڈیٹی ہے. آپ نے منصور صاحب, اگر آپ نے ان کو سنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرتا کیا ہے. وہ کرتا کیا ہے, لیٹس سپوز میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں. وہ ایک بندے کو بلاتا ہے رینڈم لائیو میں, لائیو وہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے اپنے یعنی کہ کال پہ. اور مجھے تو لگتا ہے وہ لوگ بھی اس کے پلانٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ کسی رینڈم بندے کو آپ یہ آتے ساتھ ہی یہ کہیں گے اوے گدھے, اوے کتے فلاں, تو وہ آگے سے مائنڈ نہیں کرے گا. یہ لوگ مجھے تو لگتا ہے ان کے پلانٹڈ ہی ہوتے. تو اس بندے کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ کھانا کھا کے انگلیاں دوسروں سے چٹوائے وہ کیسا ہوگا, کتا ہوگا, بلا ہوگا. یوں اس سے پہلے گالیاں نکلواتا ہے اسی بندے سے جو مسلمان ہوتا ہے. مسلمان بندے سے پہلے گالیاں نکلواتا ہے اس ان نون آدمی کو جو کہ کھانا کھا کے انگلیاں جو ہے دوسرے سے چٹوائے. یہ اس کا آئیڈیا ہے, آپ غور سے ذرا سنیں. اور اس کے بعد پھر وہ بندہ کہتا ہے ہاں وہ ہوگا, وہ گدھا ہوگا, فلاں فلاں جو بھی کہہ دیتا ہے. پھر وہ حدیث نکالتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے کھانا کھا کے انگلیاں چاٹے یا چٹوائے, اس طرح کی کوئی حدیث ہے. تو حدیث تو اتنی زیادہ, وہ تو مجھے خود کنفیوز کر دیتی ہیں. حدیث تو فورجڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ تو مجھے ٹائپو لگ رہا ہے سیدھا سیدھا, کیونکہ کوئی بندہ کیوں دوسرے سے انگلیاں چٹوائے گا, اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں مسئلے اتنے زیادہ کہاں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں جنگ ہو رہی ہو انگلیاں چٹوانے کی وجہ سے, کسی ایک نے دوسرے کی انگلیاں نہ چاٹی ہوں کھانا کھا کے اور اس پہ جنگ ہوئی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا نا, آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ تو اچھا, پھر وہ حدیث نکال کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے نبی نے کہا ہے, تو یہ جو تم نے گالیاں دی ہیں ساری تو آپ کے نبی کو چلی گئیں, نعوذ باللہ. یعنی کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ وہ بندہ اب ہمارے معاشرے میں جو جس قسم کی برائیاں ہیں, جو انٹالرنس ہے, جو ایک طرح سے ڈوگمیٹک لوگوں نے طریقے سے بلیف کو رکھا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے جو وائلنس ہے اس کو کم نہیں کر رہا, وہ پروووک کر رہا ہے لوگوں کو کہ آپ وائلنس کی طرف آ جائیں. یعنی کہ جو آلریڈی ریڈیکل جو مولوی اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو خیر ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ سافٹ کیوں ہیں, آپ اچھا ورژن دین کا کیوں, جو اچھا ایکچوئل دین ہے ہمارا وہ کیوں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ بھی ایکسٹریمسٹ بن جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں بہت سارے جو مولویوں نے گالی, آپ قادیانی ہو, تو پڑھا ہے اس طرح کے ہاں قادیانی ہو, وہ اس پہ بھی میں بات کروں گا, اس میں علیحدہ سے بات کروں گا. تو آپ جو ایڈم سیکر صاحب ہیں اور ان کے جو فالوور ہیں, مجھے آپ یہ بات بتا دیں آپ کے یہ کرنے سے دنیا کیسے بہتر ہوگی؟ آپ اس دنیا کو یہ کر کے اور برا کر رہے ہیں. اور اتنی اسٹوپیڈیٹی, یعنی کہ ہم اتنے, ٹھیک ہے اس بندے کے پاس نالج زیادہ ہے, لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو اور برائی کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہا ہے, تو میں تو اس کو اسٹوپیڈ ہی کہوں گا. تو علم زیادہ یا کم کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں. ہماری چھوٹی سی کوشش ہے جتنا بھی, یعنی کہ میں اتنا کوئی وہ نہیں ہوں, صحافت کی ایک ڈگری ہے, نہ میں اتنا کوئی فلاسفر ہوں, نہ کچھ ہوں. میں کرتا کیا ہوں کہ میں سوسائٹی سے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جو کہ بری ہیں, اور آپ لوگوں کے سامنے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک چھوٹے لیول پہ پیش کر رہا ہوں وہ سوسائٹی کے وہ مسئلے, تاکہ وہ بہتر ہو سکیں اور ہم ایک نارمل لوگ بن سکیں, نارمل ملک بن سکیں, نارمل معاشرہ بن سکیں. تو یہ ہم کر رہے ہیں. اصل میں اسلام ایڈم سیکر کی طرف ہم چلے جائیں, ہم بھی انڈر گراؤنڈ ہو جائیں. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایڈم سیکر جیسے یہ سارا پورا پاکستان ہو جائے یا پورا انڈیا پاکستان, تو لوگ کیسے ہوں گے؟ سب ایک دوسرے کو گالیاں ایٹ لیسٹ لوگ فیتھ کو بلیو کر گالیاں دے رہے ہوں گے. ہاں, آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہی بات بار بار نہ کہیں. ہم نے اس طرح کے جو اسٹوپڈ لوگ ہیں نہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں, اور نہ اس طرح کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے. ہاں, جس کسی نے ادھر آنا ہے آ کے انٹرویو دے, سیدھے طریقے سے,
سویلائزڈ جس طرح لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے. ایڈم سیکر صاحب کو منصور صاحب ایک لائیو سٹریم میں نیچے اس کے ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ آپ کی آواز بڑی سیکسی ہے. کسی بندے نے، کمار نام کا بندہ تھا، بندی نے نہیں بندے نے. اچھا یہ میں ورڈ، یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ فیکٹ رکھنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں. ہاں صحیح لائیو سٹریم میں آ کے کہتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی ایسی ہے اور میں آپ کو یہ 40 روپے دیتا ہوں. وہ جو لائیو سٹریم میں لوگ وہ سپر چیٹ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. خیر وہ تو اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، اس کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتے، لیکن اندازہ لگائیں کہ ایک ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہے نالج اس کے پاس، لیکن وہ کر کیا رہا ہے لوگوں کو. آپ یہ بات مکمل کر لیں، نالج کی بات پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا میں ابھی تھوڑا سی میں ایک چیز ایک اور دوسرا لوگ حارث سلطان کا کہہ رہے ہوتے ہیں. حارث سلطان کو میں اس کیٹیگری میں نہیں لاؤں گا، وہ ہے ایتھیسٹ ہے وہ شخص جو حارث سلطان ہے. اس کی باتیں کسی حد تک میں اس کو اسٹوپڈ نہیں کہوں گا، یہ لقب میں اس کو نہیں دوں گا. ہے تو ایتھیسٹ ہے، ہمارے نبی کو بھی وہ کسی حد تک وہ کرٹیسائز وغیرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کچھ مجھے ریشنیلٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جب کچھ اسلام کی چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں فیئر ہیں، یعنی کہ اچھی ہیں. اب اس کو میں بلا وجہ کیا برا کروں، میرا آئیڈیولوجیکل ایک ڈفرینس ہے اسلام سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں جس طرح حضرت عمر کا پیکٹ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں غلط تھیں، اور کچھ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اچھی ہیں. اس نے مجھے اس کا کچھ کنٹینٹ سمجھ آیا ہے. منصور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا اس سے پہلے ہم کمنٹس کی طرف چلے جائیں ڈائریکٹ؟ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ابھی آپ نے 2-3 دفعہ ایک لفظ استعمال کیا کہ نالج اس کے پاس ہے، نالج کا. میں نے اس کے 1-2 پروگرام دیکھے ہیں، وہ جو آیت کا ٹکڑا سنا رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ اس کو جواب چاہیے تو اسے اگلی پچھلی آیت ہی دیکھ لے، یہ جو نہیں کرتا. دوسری بات جو اس کے اندر میں نے فالٹ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ روایتیں، اچھا وہ جو اس نے میں نے ویسے اپنے مقابلے میں کہا ہے کہ میرے مطابق اس کے بعد علم جو ہے اس کے ان چیزوں کا زیادہ ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ہم کئی دفعہ میں نے بھی کہا ہے کہ روایت سے مجھے اختلاف ہے. اگر اس طرح کی وہ روایتیں جو خلاف قرآن ہو تو ہم پر لاگو نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں جو اللہ کے نبی، واللہ عالم یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں عربی میں وہ میں آپ کو متن سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکثر لکم الاحادیث بعدی، میرے بعد کثرت سے حدیثیں آئیں گی. فما روی لکم حدیث انی، پھر جب راوی تمہارے سامنے میری حدیث لے کر آئے، فارض اللہ کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب سے ملاؤ، یعنی فارض اللہ کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب سے میچ کر لو، یہ ملا کے دیکھ لو کہ بات وہ ہے یا نہیں ہے. فما واقفہ فاقبلہ، اگر وہ میچ ہو رہی ہے، موافق آ رہی ہے، فاقبلہ تو اس کو قبول کر لو. وما خالفہ فردہ، اگر قرآن کی مخالفت میں جا رہی ہے تو اس کو رد کر دو. اب یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے یہاں پر بھی، تو اللہ کے نبی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خلاف قرآن جا رہا ہے اس کو رد کر دو، یعنی وہ میری بات نہیں ہو سکتی، مطلب وہ جھوٹی ہے حدیثوں کی. تو اس طرح بہت ساری حدیثیں جو ہے خلاف قرآن جا رہی ہیں. بلکہ مفتی، میں ایک نام بتا دیتا ہوں آپ کو، مفتی کامران شہزاد، یہ حالانکہ یہ جملے ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے، لیکن مفتی کامران شہزاد کو پچھلے سال جب میں پنڈی آیا تھا تو اس ٹائم میں نے ان کو دیکھا تو میں سمجھ رہا تھا شاید یہ پنجاب کی کسی سائڈ پہ ہوں گے. بہرحال میں نے ان کو ٹریس کیا تو وہ کراچی میں تھے. تو یہاں پر پنڈی میں ان کا جو پروگرام دیکھ رہا تھا، اتفاق سے وہ اصول حدیث پڑھا رہے تھے، اور جو لیکچر وہ پڑھا رہے تھے تو میں تو کہتا ہوں جو سننے والے ہیں وہ بھی کامران شہزاد کو نکالیں اور اصول حدیث میں دیکھیں کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے تو خیر اصول کے تحت بتایا کہ حدیث کو ماننے کا اصول جو ہے، انہوں نے بنیادی اصول یہی بتایا جس پہ سارے متفق ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی بھی مطلب یعنی بھلے وہ حدیث جو ہے سند کے حساب سے معروف ہو، پکی ہو، یعنی صحیح اس کی سند بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر متن اس کا خلاف قرآن ہو تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی. یہ حدیث کا اصول ہے. اچھا ہمارے یہاں اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا اور خلاف عقل بھی کہا. اور اس کے اوپر اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اسٹیٹس صحیح ہے بس جی، پھر وہ قرآن کا حصہ بن جاتی ہے، بلکہ قرآن سے بھی آگے چلی جاتی ہے بھلے وہ خلاف قرآن ہو. جس طرح شاید میں نے ایک پہلے بھی کسی پروگرام میں حوالہ دیا، جیسے تراویح ہے، اس کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تراویح پڑھائی ہو. جب ان سے پوچھا جائے کہ جی تراویح کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ثابت نہیں ہے.
اور بدعت اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے علماء، اور جب ان سے سوال کیا جائے اس کی فضیلت، تو پھر جو فضیلتیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے اللہ نے بالکل آپ یہ ترابی کہنا چاہ ہمارے رہے لیے ہیں مخصوص کہ کر دی۔ جو ہاں حدیث ہیں اور روایات وہ زیادہ تر یعنی کہ ہاں اب فورجڈ ہیں آپ کے خیال میں، زیادہ تر اور ہاں ہاں۔ ہاں اور اچھا یہ میں زیادہ نہیں تر کہہ جو رہا، اسرائیلی روایتیں ہیں، اور ہمیں قرآن کو ہاں مشعل راہ بنانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی ہاں روایتیں جو کہ ہمیں اور ایک دوسرے سے بھی کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں بعض دفعہ، میں نے دیکھا ہے۔ بھائی اب یہ ابھی جو آپ نے جو کہا میں نے کہا نا یہ حدیث، جو میں نے حدیث ایک جو یہ شخص ہے اس کے فالوور آ کے میسج کر رہے ہوتے ہیں، ہاں تو ہاں ہاں ہاں، وہ جو اس کی حدیث جو میں نے کوٹ کی تھی کہ یہ کھانا کھا کے انگلیاں، تو اس طرح کی اور بھی ہیں، بڑی ایک اب میں شرم آپ دلانے کو والی ہے، کچھ حدیث استغفر، بھی ایسی بھی بھائی ہیں یہ تو جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، کامن سینس بھی نہیں مانتی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں جو مانیں گے، سیرت، نہیں مانیں گے نا، ہم اس کی سیرت وجہ پڑھتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے نبی کیا بے حیائی کی باتیں کریں گے اللہ کے نبی؟ مطلب جو حیا کا پیکر ہو اور اس سے آپ باتیں منسوب کر رہے ہو بے حیائی کی، تو یہ سب یعنی خلاف عقل بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے۔ تو بہرحال ہوں ہم ان چکروں میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا آپ کے ساتھ میں اس لیے کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں کہ ہوں آپ ریشنل اسلام کی بات کرتے ہو، جو مجھے اچھا لگتا ہوں ہے کہ ہوں یعنی احمقوں کی جنت میں میں خود بھی نہیں رہنا چاہتا۔ تو مجھے بالکل یاد آیا کسی زمانے میں، بھائی میں بھی کسی زمانے میں دیوبندی تھا، اس کے بعد میں اہل حدیثوں میں گیا، اس کے بعد میں توحیدیوں میں گیا، تو وہاں جانے کے بعد ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ سب کا اپنا اپنا الگ الگ راستہ ہے، یعنی وہ نہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں خود، نہ آنا چاہتے ہیں، نہ دوسرے کو آنے دیتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا پھر حل یہی تھا کہ خود مطالعہ کریں اور غور کریں اور دیکھیں ہاں، جی حقیقت کیا ہے، اور تو سمجھ میں ٹھیک یہی ہے، آتا ہے، یہی ابھی ہم سمجھ، کمنٹس کی یقین کرو طرف یہی چلے سمجھ میں جاتے آتا ہیں ہے۔ کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا فیڈ ہاں بیک ہے، تو ہاں اچھا نہیں ایک بلکہ میں تو کہتا ہوں موضوع پہ آ جائے۔ سب سے زیادہ جو کمنٹ کیا جانے والا ایک کمنٹ ہے وداؤٹ لائز اسلام ڈائز۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیوڈ ووڈ ہے، ایک کرسچن ہے، فلاسفر ہے اچھا اور تھیولوجن بھی ہے، زیادہ تر وہ اسلام کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک اسٹوپیڈیٹی کا راستہ ہے۔ اس کے فیڈ بیک میں بھی زیادہ تر لوگ، اور وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے وداؤٹ لائز اسلام ڈائز۔ اب یہ ہے تو کوئی جنیرک سا کمنٹ ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کو یہ پریسائز تو نہیں کرتا۔ اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، یعنی کہ جو اسلامک اسکالر ہیں وہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو اسلام کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب ہے۔ میں آپ کو پہلے میں اس کو آپ کو جواب دے دیتا ہوں بالکل آبجیکٹیولی۔ میں آپ کو جو جواب دوں گا اگر میں مسلمان بن کے دوں گا نا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کریں گے، یعنی کہ میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے میں یہ مان لوں گا کہ میں کوئی بھی ریلیجن فالو نہیں کرتا ہے، میں ایک بالکل آبجیکٹیو آپ کو آنسر دوں گا۔ آپ یہ جو کہتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، مجھے آپ یہ بات بتا دیں، دوبارہ بے شک آپ کمنٹ کر کے یہ بات بتا دیں کہ کون سے ریلیجن پہ یہ بات پوری نہیں اترتی۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ریلیجن ہوتا ہی ہو سکتا ہے منصور عباس صاحب اس سے اختلاف کریں، لیکن میری یہ رائے ہے جو ریلیجن ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے، اس پہ میں الگ سے اس کا اگلے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے میں الگ سے ایکسپلین کروں گا، یعنی کہ اگلے کمنٹ میں۔ تو وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کون سے ریلیجن پہ یہ بات پوری نہیں اترتی؟ کیونکہ ریلیجن ہوتا ہے پروکلیم کی بیس پہ، یہ کلیم ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ ایک ہے، کریٹر آف دا یونیورس ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں تو میں آپ کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتا۔ آپ تو کہیں گے مجھے تو سائنس کا پروف چاہیے، میں کہوں گا یہ میرا بلیف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے مجھے بتاؤ۔ ہر ریلیجن پروکلیم اور کلیم پہ بیسڈ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کہا کہ میں اسی کی ایک ایکسٹینشن ہوں، لیکن ایک نبی ہوں۔ میں اس کو نہیں مان رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مان رہا ہوں۔ میں نے کچھ خود اپنی جانچ پڑتال کی اور مجھے لگا کہ یہ ریلیجن میرے لیے اچھا ہے اور میں نے اڈاپٹ کر لیا۔ کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال میں یہ مان کے چل رہا ہوں۔ اور ہر ریلیجن کلیم پہ ہی بیسڈ کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ریلیجن کو پہ یہ بات فٹ بٹھا سکتے ہیں کہ وداؤٹ لائز کرسچینٹی ڈائز، وداؤٹ لائز ہندوازم ڈائز، کیونکہ آپ جب کہیں گے کہ کرشنا جو ہے وہ گاڈ ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہیں، تو میں کہوں گا یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ گاڈ تو جو ہے وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، جنہوں نے ان کو بنایا ہے دراصل۔
تو آپ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو یہ گتھی سلجھنے والی ہے ہی نہیں ہے. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ کیا پروف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمارا ایمان ہے وہ ٹرو ہے؟ وہ منصور عباس صاحب آپ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ پوچھا جانے والا سوال. آپ نے مختصر ہی رکھنا ہے اس کا تاکہ جلدی ہاں جلدی ختم مختصر ہو. میں مختصر ہی میں بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ اگر اس کو کھینچے تو پورا پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا. دیکھیں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے. اب جب اللہ کہہ رہا ہے یعنی کسی شے سے میرا موازنہ آپ نہیں کر سکتے، یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، اچھا ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم عموماً اپنے جیسی چیزیں تصور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. مثال کے طور پہ کہ میرا دو آنکھیں اور دو کان ایک منہ، اگر میں اللہ کا تصور کروں گا تو مجھ سے بڑا ایک منصور کھڑا وہ ہو جائے ایک گا، پاور ہے، بولوں گا بالکل یہی اللہ ہے. ہاں ہائر تو پاور. یہ ذہنی ہمارا ایک تصور یہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا لیسا کمثلہ شیء. اب میں اگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کو مختصر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ایک چیز ہوتی ہے غیر مرئی، جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو اگر لیسا کمثلہ شیء کہہ دیا تو بات ہو گئی کہ غیر مرئی. اب اس کے اوپر یہ کہنا ماننا کہ اگر ایک چیز ایسی ہے جو پھر اس کا وجود کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جائیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برف والے جو ہے نا، وہ برف کی ایک لادی ہوتی ہے، پورا سا ایک سیل بلاک ہوتا ہے بہت بڑا. وہ جو برف بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک ہوتا ہے لوہے کا جس میں آری کی طرح دانت نکلے ہوتے ہیں اس کے لوہے کا. اس کو چھوڑ مارتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کا وہ بناتے ہیں کہ اینگل بنا کے اس کو مارتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہتھوڑا ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہوگا، بلکہ چورا اس کے چورے گر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو مارشل آرٹ والوں کو کہ مطلب یعنی وہ کس اینگل سے مارتے ہیں جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، کہ وہ برف کی اتنی بڑی لادی جو ہے نا وہ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو کیا اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے کنگورے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اب نظر تو نہیں آ رہا نا ہمیں. جب تک آپ کو یہ فلسفہ، یہ اس بارے میں صرف وہی بتا سکتا ہے جو اس کے فلسفے کو جانتا ہوگا کہ یہ کیسے ہے، یا جس نے سیکھا ہے. اور جس نے نہیں سیکھا نا وہ جتنی بھی پریکٹس کر لے، اچھا وہ بھی اپنا کاتا کر. اس کے علاوہ قرآن کی پرفیکشن بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جس طریقے سے. اب میں آ رہا ہوں اس طرف، مجھے بات کرنے دیں، میں آ رہا ہوں اس طرف. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کو اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے نا تو پورا ایک فلسفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جو بتایا ہے نا، تو قرآن کا جو فلسفہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. کہ جس طرح اس نے کائنات کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، وہ اسلام اور سائنس، وہ فلانا اور اسلام، یہ جس طرح ہمارے ایک وہ ہیں مذہبی اسکالر ہی کہوں گا میں ان کو، وہ جو ہر چیز میں اسلام کے اندر جو قرآن میں سائنس 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کائنات کو بھی اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نہ ہمارے دین کا جو تعلق ہے، قرآن کا جو تعلق ہے نا، وہ انسانیت سے ہے. یعنی قرآن ہمیں انسان بناتا ہے، اور باقی چیزیں جو بھی ہے، یہ جو سائنس ہے یہ انسان کے لیے ہے، لیکن قرآن ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے. اب یہ یہاں تو دیکھا جائے تو وہ روحانی علاج کرنے والے پڑھ پڑھ کے پھونک بھی رہے، لو جی میڈیسن بھی یہی ہو گئی. تو یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے. اگر اس فلسفے کو سمجھو گے تو اللہ بھی نظر آئے گا. اللہ کے احکامات، پہاڑ کے بارے میں اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ویسے کسی کو کہ پیپر اڑ رہا ہے، پیپر ویٹ رکھ دو، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیپر ویٹ رکھا ہے تو کاغذ اڑ کے کہیں نہیں جائے گا. اسی طرح اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر پہاڑ کو ہم نے نصب کر دیا تاکہ ڈگمگا نہ جائے، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ اب اس میں سائنس لگانے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ جو کمنٹ آئے تھے وہ یہ تھا وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. تو اگرچہ کہ صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے مذاہب زندہ رہیں گے، اسلام بغیر جھوٹ کے مر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ہو. اب میں سب کو ایک ساتھ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مذہب اسلام ہو، مذہب یہودی ہو. اور اکثر آپ نے ہمارے پروگرام میں سنا ہوگا کہ ہم مذہب کا انکاری ہیں. ہم کہتے ہیں دین کی بات کرو، یعنی اسلام جو ہے وہ مذہب ہے ہی نہیں. اسلام ایک دین کا نام ہے. یہ مذہب تو ہم نے خود بنا لیے. ہم تو اکثر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب، ان کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے روایتوں کی، جو آپ نے بھی ذکر کیا، کچھ روایت آپ نے سنائی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جھوٹ کا پرندہ جو ہے نا وہ اللہ کے کلام سے ہٹ کے ہوتا ہے ہمیشہ. جس طرح بالکل، ہاں، جیسے مثال کے قرآن ہے، قرآن سے پیرلل کوئی اور چیز اگر ہوگی
اگر میں اس کو مان لوں کہ وہ جو ہے نا اس سے اس کو سمجھنا ہے تو پھر والی آپ کی بات صحیح ہے. وہ تو ہر مذہب کے اندر یہی ہے کہ پتہ چلا جی وہ پڑھنا ان کو وہ تھی تورات اور وہ لگ گئے پیچھے تلمود کے. تو اس طرح کی جو کنٹرڈکشن تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ اپنے احکامات چلائیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ایک آیت کو سمجھ لیں, انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے, یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں, مذہب کی نہیں, قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں کسی حدیث کی بات نہیں کر رہا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میں ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں, ایک ایک لفظ پہ بھی نہیں جاتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کہ جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ انکاری ہیں, وہ کافر ہیں یعنی انکاری ہیں. تو اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ دین کے مطابق فیصلہ کرو, اگر نہیں تو پھر مذہب اگر بنے گا تو جھوٹ ہی بنے گا, چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو, ہندو مذہب ہو, عیسائی ہو. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ اسلام لوگ تیزی سے چھوڑ رہے ہیں, تو اس پہ بہت سارے ریڈیکل مولوی حضرات نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, کیونکہ ان جو ریڈیکل مولوی ہیں وہ تو ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا. پہلے تو مولویوں سے میں مخاطب ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلط کہا ہے کہ اسلام لوگ چھوڑ رہے ہیں. اسلام میں تو ایکچولی لوگ آ رہے ہیں, ان کے اسلام تو پھیل رہا ہے. تو میں کہوں کہ میرے پاس ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور اس میں پانی ڈال دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد, تھوڑا تھوڑا, اور وہ لیک ہے, اور میں کسی مستری کو کہوں کہ جو لیکیج ہے یہ ٹھیک کر دو, اور وہ مجھ سے آگے سے آرگیو کرے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, اس میں سے پانی جا نہیں رہا, اس میں تو پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈال رہے ہو. کتنا ایک بیوقوفانہ قسم کا ایک آرگومنٹ ہوگا کہ میں اس جو پانی لیک ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, میرا فوکس اس ٹائم وہ ہے, جو ڈال رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے. تو اسلام میں بھی لوگ جو آ رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا, ہمارا ٹاپک تھا کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو آپ یہ ریڈیکل مولویوں کو یہ جواب ہو گیا. دوسرا ایک اور بہت زیادہ کمنٹ ہے کہ لوگ کرتے ہیں, کافی لوگوں نے کیا ہے یہ, اسلام جو ہے وہ اسپریڈ ود سوارڈ, یعنی کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا اور انٹرنیٹ سے مر رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کمنٹ ہے کہ ہاں, ایک اختر حسین مشرقی نام کے ایک ہمارے فالوور نے, انہوں نے بھی کمنٹ کیا اسی بارے میں کہ اسلام اسپریڈ ود سوارڈ اینڈ ڈائنگ ود دی انٹرنیٹ. سب سے زیادہ تیزی سے جو اسلام پھیل رہا ہے وہ تو یورپ میں ہے, تو کیا یورپ میں انٹرنیٹ نہیں ہے؟ یورپ میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ کیوں زیادہ تر اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑا ایک عجیب سی بات ہے. اور دوسری بات میں آپ کی اس کا اگر جواب دوں کہ تلوار سے, تو میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو آبجیکٹیو مورالٹیز کے پیمانے سے آپ ان جو تاریخی جو غزوات ہیں یا جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں, آج کے آبجیکٹیو مورالٹی کے پیمانوں سے اگر آپ اسلام کو ناپ رہے ہیں نا, اس کی تاریخ کو, تو یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپینشن کی, جو کنکر کیے علاقے, فتوحات کی, تو وہ ایک ایکسپینشن تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سروائیول کی جنگ تھی. میرے مطابق سروائیول اور ایکسپینشن تقریباً ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس زمانے میں آپ ایکسپینشن کر کے زیادہ علاقوں کو اپنے انڈر اور پاور گین نہیں کرتے تھے تو کوئی اور آپ کو کنکر کر لیتا تھا, کوئی اور آپ کو آ کے غلام بنا لیتا تھا. تو یہ سروائیول کی جنگ ہوا کرتی تھی. اور اسلام جو ہے وہ بالکل ایک, مجھے لگتا ہے کہ ایک سپر ریئلسٹک ایک ریلیجن ہے. یہ کرسچینٹی کی طرح ایک ایکسیڈنٹ سے نہیں پھیلا کہ کانسٹنٹین جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹ کر لی کرسچینٹی اور پورا روم جو ہے وہ ایک جھٹکے سے وہ ہو گیا کرسچن. تو اسلام جو ہے وہ ایک اپنی اسٹرگل سے پھیلا ہے. تو میرے مطابق یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے کہ جو تلوار والی بات ہے کہ تلوار کا استعمال کرنا, کیونکہ اگر آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور آپ پہ اٹھا دے گا. میں تو اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. آپ منصور عباس صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا اور انٹرنیٹ سے ختم ہو گیا؟ تاریخی حساب سے جو آپ نے کہا میں متفق ہوں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس دور کے اندر یہ تو حد بندی تو یہ مطلب یعنی یہ ابھی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ہے یہی ہوتا تھا کہ جس کا زور ہوتا تھا وہ لے آتا. خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ,
بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ اصل میں سورہ توبہ یہ ایک ایسی صورت ہے، سخت ترین صورت ہے، جس میں ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے برات دکھائی ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر ہی نا، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اعلان برات کرتا ہے ان لوگوں سے۔ تو اس کے اندر عموماً جو ایتھیسٹ وغیرہ جو ان کا سوال بھی ہوتا ہے، اور یہ والی بات جو ہے نا اکثر وہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمنٹس میں اب کس نے کہا ہے، کس نظر سے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی 12ویں آیت ہے، وہاں وَإِن نَقْصُ ایمانہم کی بات ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان، تو یہ قسم کو کہتے ہیں۔ تو وَإِن کے انہوں نے توڑا کیا، اپنی قسمیں توڑی، مِن بَعْدِ عَہْدِہِم، یعنی اس کے بعد کہ انہوں نے عہد کیا، یعنی انہوں نے عہد کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، قسمیں توڑ دی۔ اب پھر آگے لکھا ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ طعنے تشنے کرنے لگے، طعن کیا دین کے اوپر، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں لفظ ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اب یہ جو ہے نا قاتلو، یہ سارا مسئلہ یہاں پر ہے۔ آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں قتل نہیں کیا کسی نے بھی ترجمہ، یعنی جھگڑنے کے سینس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یعنی جھگڑا کرو ائمۃ الکفر، اب یہاں عام آدمی نہیں ہے، جیسے ائمہ، امام کی جمع ائمہ ہوتا ہے نا، کفر کے لیڈر، یعنی امام اگر اس کو نارمل ترجمہ کریں گے تو کیا بنتا ہے، لیڈر۔ تو لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو پھڈا کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوگا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے جنگ کی، یعنی جنگ کی کیفیت بن گئی تھی۔ تو اب فقاتلو، اب وہاں پر تلوار بھی چل سکتی ہے، توپ بھی چل سکتی ہے، فی زمانہ تو میزائل بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے جھگڑا جو ہے، اور دوسرا جو انٹرنیٹ والی بات وہ میں نے کلیئر کر دی تھی، اس لیے میں صرف آیت سنانا چاہ رہا تھا۔ تو اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے نا یہ قاتلو کو مطلب تلوار انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے، کہ تلوار لیے جیسے پیر رہے ہیں اور لوگوں کے پیچھے کہ جہاں دیکھو مار دو۔ تو یہ مٹ بھیڑ جب ہو جائے، جب مٹ بھیڑ ہوگی وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ دین پہ بھی، ہاں، اور دوسری چیز جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فیڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو میں نے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی، جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس کا ٹاپک یہ تھا کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ہم نے ان وجوہات کو ڈسکس کیا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اس والے پروگرام میں۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، جس طرح اسلام ختم ہو رہا ہے، معمولی سا۔ تو پیو کی ریسرچ کے مطابق، میں نے وہاں پہ بھی پیو کی ریسرچ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، ابھی بھی یہ پیو کی جو اسٹڈی ہے 2020 کی، 2015 سے لے کے 2020 تک 4,20,000 more people converting to Islam than leaving Islam between 2015 to 2020۔ تو ابھی تک 2024 میں بھی، میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو اسلام لوگ تیزی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں یورپ میں اسپیسیفکلی، اور اس کی مین ریزن ہے کہ ادر ریلیجنز جو ہیں وہ وہاں کے یورپ کے، کرسچینٹی ڈومیننٹ، ان کی انیفیشنسی اور ان کا بالکل کردار جو ہے وہ ایک بس صرف ایک کلچرل حد تک رہ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو چوز کر رہے ہیں باقی ریلیجن کو چھوڑ کے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ بڑا طنز کیا انہوں نے، جیون یار نام کے ایک بھائی صاحب نے کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پیپل lived between 7th to 15th century were much more literate, smart and independent. As soon as they heard Arabic, they realized the true deen. Now this stupid internet translates everything that makes difference. Carry on you guys. ان بھائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دراصل طنز کیا ہے کہ جو 7th سینچری سے لے کے 17th سینچری تک جو لوگ تھے وہ بڑے لٹریٹ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اب انٹرنیٹ نے اسٹوپیڈیٹی پھیلا دی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو پتہ چل، انہوں نے طنز میں یہ کمنٹ کیا ہے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل بات یہ نہیں ہے۔ اگر آپ پیو کا ہی ریسرچ کا یہ ڈیٹا اگر دیکھ لیں کہ جو سن 1800 میں جو مسلم پاپولیشن تھی وہ 91 ملین تھی، اور 1900 میں یہ 200 ملین ہو گئی، یعنی کہ 200 ملین، ڈبل، 100 سالوں میں ڈبل سے بھی زیادہ۔ اور 1970 میں یہ 577 ملین ہو گئی پاپولیشن،
اب ایسا تو کوئی ریزن نہیں ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے برتھ ریٹ جو ہے مسلمانوں کا زیادہ ہو گیا، وہ تو پہلے بھی اسی طرح سے اسی ریشو سے ہی زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو 2020 میں یہ 2 بلین، یعنی کہ اندازہ لگائیں صرف 50 سالوں میں 2000 ملین یعنی کہ 2 بلین کی پاپولیشن یہ مسلم ہو گئی ہے. تو لوگ ابھی بھی انٹرنیٹ کے آنے کے بعد بھی لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کا آرگومنٹ بالکل غلط ہے. اللہ کون ہے والی پوڈ کاسٹ کے نیچے ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، وہ صادق اور امین کہتے تھے. تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ پروفٹ کو کفار مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اس کا کوئی اسکرپچرل ریفرنس دے سکتے ہیں کیا بھائی پلیز؟ تو اس کا بہت سارے ریفرنسز ہیں. اگر آپ حضرت خدیجہ کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل آبجیکٹیو، یعنی کہ یہ کوئی اسلامی وہ نہیں ریفرنس نہیں ہے. پروفیسر رابرٹ ہالینڈ ہیں نیو یارک یونیورسٹی کے، وہ اینشنٹ مڈل ایسٹ کے پروفیسر ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے بہت جگہ اپنے ورک کے اندر انہوں نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ جو حضرت خدیجہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی اسلام کے ظہور سے پہلے، تو وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ کیونکہ ان کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا. تو اس کی وہ بہت سارے ریفرنس ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مین آف آنر یا صادق اور امین سمجھا جاتا تھا. یہ اس کے نان اسلامک ریفرنسز بھی ہیں. آپ اس کے پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں منصور عباس صاحب؟ ہاں جی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 68 ہے یہ. اس میں صادق اور امین کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کے لیے، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ تمام انبیاء کا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ آپ کو ملے گا ابلغکم، ٹھیک ہے نا، رسالاتی، یعنی اب یہ انبیاء کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا رسالات، جو بھی مطلب یعنی اللہ کی طرف سے پیغامات تھے. ربی بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ ابلغکم رسالاتی ربی، یعنی میں نے اپنے جتنے پیغامات تھے اللہ کے، وہ رب کے، وہ میں نے پہنچا دیا. وہ انا لکم، اور میں تمہارے لیے ناصح امین، خیر خواہ اور امانت دار ہوں. تو یہ ہر نبی کا شیوا ہے. مطلب اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امانت دار صرف فلانا نبی ہے اور دوسرے نہیں ہیں. سب امانت دار ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آئی وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دی. اب اس کو کس سینس میں ہم لیتے ہیں، لیکن قرآن اس سینس میں کہتا ہے. قرآن جو ہے مال و اسباب سے نہیں جوڑتا اس کو. باقی وضاحت تو آپ کر چکے ہیں. چلیں. ہاں، لیکن یہ صاحب جو ہیں وہ شاید ہندو ہیں نا، تو یہ قرآن کے ریفرنس کو شاید نہ مانے. لیکن یہ جنہوں نے کمنٹ کیا تھا بیپو 8984، تو چلیں نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ریکارڈو سمارٹو پانگ، اس طرح کچھ نام ہے ان کا. تو انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آئی ریسنٹلی embraced اسلام but I still believe in Jesus as my Lord and Savior. I want to spread Jesus' teaching in Islam who believe in Isa al-Masih but only in their lips. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے کرسچینٹی سے، تو ابھی تک میں جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کی ٹیچنگز پہ بلیو کرتا ہوں. ہاں، تو جو بھائی کا یہ سوال ہے یہ ایکس عیسائی ہے. تو اب یہ اگر اسلام میں آ گئے ہیں اور وہ تعلیمات کو لے رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مرتبہ ہے، اور بس فرق جو ہے ان میں اور ہم میں صرف اتنا ہے. میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ عیسائیت کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو اور مسلمانوں کے حساب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو خداوند خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم قرآن کے اندر ان کے بارے میں کہیں مطلب یعنی قرآن میں تو یہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل ایسا. ہاں ایسا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن بتاتا ہے وہ تو ہمیں بتاتا ہے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس حساب سے اگر مانا جائے کہ ان کو کہ اگر کوئی عیسائی کہتا تو میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان. ریکارڈو صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی ٹیچنگز کو ابھی بھی اسلام کے اندر پھیلاتا ہوں. ہاں، تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھیلا رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو ہم بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے. تو لیکن بس فرق صرف یہی ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانا جائے. مسلمان ہے نا ابھی. ہاں مسلمان ہیں. حساب سے کہہ رہے ہیں. تو میں چلیں صحیح ہے، میں انہیں کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. ایک اور کمنٹ ہے جی، یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہو از اللہ، ویئر از اللہ، واٹ ڈز اللہ ڈو، واٹ از دا ایویڈینس آف اللہز ایگزسٹینس. اس کے اوپر تو میں نے آنسر دیز میرا خیال ہے کہ پیچھے میں بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں.
یہ بھائی جان اس کا جواب یہ ہے، اس کے جواب میں ایک اور سوال ہے. آپ مجھے سائنٹیفکلی یہ پروف کر دیں کہ اللہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ پروف کر کے دیں. تو اب میں آپ لوگوں کو یہ، کیونکہ بہت سارے کمنٹس جو ملحدین کے ہوتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک طریقے سے ایک چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وائی ریلیجن، لوگ ریلیجن کو فالو کیوں کرتے ہیں. تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ نے ایک ہالی ووڈ کا ایک ہے واکنگ ڈیڈ سیریز، اگر آپ نے واکنگ ڈیڈ سیریز دیکھی ہوں گی تو اس کے اندر ایک، مجھے میرے مائنڈ میں اس وقت یہی ریفرنس آیا ہے، تو اور بھی بہت سارے اس طرح کے ریفرنسز ہوں گے. تو وہاں پہ ایک ہوتی ہے ملیسا میکبرائڈ ان کا نام ہے، کیرول ہوتی ہیں. تو کیرل کی بیٹی، اس کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہیں، وہ کھو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ فوت ہو جاتی ہیں اس میں، اسی ٹریجڈی میں وہ ان کو کھو دیتی ہیں، اور بہت زیادہ وہ دکھی ہوتی ہیں اپنی بیٹی کو، جو کہ اس کا نام ہوتا ہے صوفیہ. صوفیہ کو وہ کھو دیتی ہیں اور دکھی ہوتی ہیں اور بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک کسی دوسرے سے وہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی اس وقت جو ہے وہ جنت میں ہوگی. اور پاس بیٹھا ہوا ایک جو ایک کریکٹر ہے رک، اس کا بیٹا ہوتا ہے بڑا بدتمیز سا لڑکا سا. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جنت جہنم سب یہ بکواسیات ہیں، یہ بس لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہیں. وہ کافی زیادہ مائنڈ کر جاتی ہے، اور اس کے باپ کو وہ شکایت کرتی ہے کہ تم اپنے بچے کو سمجھاؤ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی صوفیہ اس وقت جنت میں ہوگی، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا ہے. تو اس کا باپ جو رک ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہاری تھاٹس اپنی جگہ پہ ہیں کہ جنت اور جہنم سب مین میڈ باتیں ہیں اور یہ جھوٹ ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی کمفرٹ کا ذریعہ ہے. آپ کو اس بلیف سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کیوں اس کے خلاف بات کرتے ہیں جس سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. یہ صرف ایک صوفیہ کی یا کیرول کی کہانی نہیں ہے، اس طرح کے اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کی بہت زیادہ کمپلیکس ایشوز ہیں، جو کہ ریلیجن کو فالو کر کے اس پہ اپنا فیتھ قائم کر کے کمفرٹ اور پیس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان آنسرڈ جو چیزیں ہیں جیسے ڈیتھ ہو گئی. آپ مجھے اگر سائنس کے ذریعے یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ ڈیتھ کے بعد ہوتا کیا ہے، نہیں کر سکتے آپ. یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ریلیجنز ہوتے ہیں، جو کہ بلیف کتنا پاورفل ہوتا ہے، وہ اگر آپ پڑھیں افرمیشنز پہ کچھ، اگر جو سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں، تو وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلیف کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بلیف کی ہی بیس پہ جو سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا بلیف کیا ہے، انلیس انٹل کہ وہ ڈوگمیٹک فینیٹک نہ ہو جائے، اور ان کا بلیف اور اوپینین دوسروں کی ایگزسٹنس کے خلاف نہ چلا جائے. جب تک آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ کہاں ہے اور میرے پاس کیا ثبوت ہے اس کا، تو آپ مجھے یہ ثبوت بتا دیں کہ اللہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بحث جو ہے وہ آگے بڑھے گی. بہرحال تو منصور عباس صاحب مختصراً اگر آپ بھی اس پہ کچھ بول دیں. ہاں، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں. قرآن کے اندر لیس کمثلی شیء اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یعنی اس کی اب یعنی یہ بالکل غیر مرئی والی بات ہے. لیس کمثلی شیء، اس کی کسی شے میں اس کی مثال نہیں ہے. اچھا، انسان کیونکہ ہر چیز کو کہیں نہ کہیں تلاش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی شخصیت کے اندر تلاش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز میں وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح کہہ دیا ہے. اب رہ گئی بات کہ قرآن کو سمجھنا، اس کے فلسفے کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اللہ بھی نظر آ جائے گا. اور آپ نے صحیح کہا، بلیف کی جہاں تک بات ہے، اور جو یہ ایمان جو لفظ ہے نا، آمنت باللہ، اور میں ایک تھوڑی سی ایک چند لائنوں میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ میں نے جو اپنی میں نے جو آپ کو جواب دیا وہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں دیا. تو اس وجہ سے ہم نے، کیونکہ بیلنس قائم کر رکھنے کے لیے منصور عباس صاحب بھی ہوتے ہیں، تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ پلیز کنٹینیو کریں. اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی سائنس میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ لوگ اسلام کو مانتے نہیں ہیں، تو جب یہ مانتے نہیں ہیں تو ان کو آبجیکٹیو آنسر دینا بہت ضروری ہے. کہ دیکھیں وہ میرا شعبہ نہیں ہے، میرا شعبہ ہے قرآن. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر یہاں اس دائرے میں رہوں. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس کی وضاحت آپ نے اپنے حساب سے کر دی، کیونکہ میرا جو شعبہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا شعبہ نہیں ہے اس میں الجھنا بیکار ہے. کیونکہ اگر میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اگر میں سائنس کا ہوتا تو میں اس حساب سے سوچتا. تو بہرحال
جو قرآن کا فلسفہ ہے، قرآن کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جو ایمان کے معنی ہیں ماننے کے ہیں، اگر ایمان یقین جو بھی کہہ لیں، تو اگر اس کو بہت آسان الفاظ میں کہوں تو ماننا، اور کفر کا مطلب نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ایمان ڈگما رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ۔ اب ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو پھر اللہ پہ مان لو، اس کا مطلب ہے ایمان ہمارا کہیں ڈگمگا بھی سکتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہے تو ایمان کو مکمل کر لو۔ اور یہ آپ نے صحیح کہا، بلیف جو ہے نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بالکل یہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہوتا ہے کہ بلیف جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ہیپننگس کو بھی چینج کر دیتا ہے، جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی چینج کر سکتا ہے بلیف۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ سائنٹیفکلی پروو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ گاڈ ہے نہیں ہے، تو یہ سوال ہی اپنی جگہ پہ انویلڈ ہے میرے حساب سے اب تک کی دنیا میں۔ بہرحال اگلے کمنٹ پہ ہم چلے جائیں۔ ایک عبد الرؤوف ہیں، انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ کرسمس ڈے پر تمام چیزیں سستی ہوتی ہیں جبکہ رمضان میں چیزیں جان بوجھ کر مہنگی کرتے ہیں، اسلام نہ چھوڑتے تو کیا کریں؟ جی عبد الرؤوف صاحب کو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، چیزوں کا سستا ہونا یا مہنگا ہونا، اس کا تعلق جو ہے ریاست سے ہے، ریاست سے اس کا تعلق ہے کہ ہاں اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر جو 10 سال پہلے جو ریٹ تھے وہ آج بھی وہی ریٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ کرسچنوں سے پھر ان کا مقابلہ کرایا جائے؟ تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق سیدھے نا آپ یہ کہیں کہ ناپ تول میں کمی، اور یہ اس کے بارے میں یہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے احکامات سے کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ سورہ مطففین اٹھائیں، اس کا پورا ترجمہ پڑھ لیں، اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن چلیں ان کا اوپینین ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ہاں نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور کمنٹ ہے کہ چارلز رابرٹ نام کے ہمارے ایک فالوور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بتایا کریں عیسائی نہیں کرسچن ہوتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ اردو میں عیسائی ہوتا ہے، انگلش میں آپ کرسچن کہیں وہ صحیح ہے، لیکن اگر عیسیٰ سے عیسائی، جیسے میں کہتا ہوں شریعت محمدی، یعنی محمد کے ماننے والے شریعت محمدی بن گئی تو محمد کے ماننے والے محمدی ہو گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ عیسائی، یا ہم دوسرے سینس میں مسیح، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ مسیحی ورڈ یوز کریں تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور نہیں رسپیکٹ تو بالکل کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں لگاتے ہیں، لیکن وہ یہ زبان سے نکل جاتا ہے بعض دفعہ۔ آپ لوگوں کی عقل و فہم کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اور کمنٹ آپ مولوی جو ریڈیکل مولوی ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ظاہر ان کو نالج وغیرہ کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے، تو وہ جب ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تو وہ آرگومنٹ تو کر نہیں سکتے، تو یا وہ گالی دیتے ہیں یا پھر کچھ بھی آ کے لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ گالیوں کا تو میں ہر جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ اکثر لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ تم قادیانی ہو۔ اب ہم بات کیا کر رہے ہیں، جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس پہ تو قادیانیوں کا اور یہ باقی ہم مسلمانوں کا اجماع ہے، ہم تو یہودیت کی بات کر رہے ہیں، قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں، یا پھر انٹر ریلیجس ہارمنی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا قادیانیت سے کیا لینا دینا ہے؟ قادیانی جو احمدی ہیں ان کا اور ان میں اور ہم میں تو ایک بیسک فرق ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا۔ تو ختم نبوت پہ تو میں نے تو کوئی ابھی تک کوئی پروگرام ہی نہیں کیا، یہ تو بالکل ہی اسٹوپڈ قسم کا کمنٹ ہے جو اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ان لوگوں کے حالات ہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہوں گا، اگر تھوڑا سا میری بھی کمنٹ، ہاں میں تو یہ کہوں گا یہ لوگ دل کی بڑاس نکالتے ہیں کسی کو، یعنی سمجھو کہ ایک طرح سے کسی کو بددعا دینا ہو یا گالی دینا ہو، تو انہوں نے کوئی ٹیگ بنا لیا ہے کہ اگر جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی قادیانی ہے، یہ کہہ کے جان چھوڑاؤ۔ تو یہ فتوے، ہاں یہ فتوے، اب ان لوگوں کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہوتا کہ قادیانیوں میں اور ہم دوسرے مسلمانوں میں ڈفرینس کس بلیف کا ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، پھر بھی تم قادیانی ہو، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ وہ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے اس پہ، اگر کہو تو میں سنا دوں۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ، ہاں وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جاہلوں سے مخاطب ہو تو ان کو سلام کر کے نکل جاؤ۔ تو اس کا یہی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کو اتنی نالج بھی نہیں ہوتی کہ اگر ان سے پوچھا جائے گا نا کہ ان کے عقائد بتائیں تو ان کے عقائد نہیں بتا سکتے،
بس جی وہ ختم نبوت کا وہ تو ہے، لیکن عقیدے اگر ہم کھولنا شروع کر دیں نا تو بہت سارے عقیدے جو ہے وہ قادیانی والے جو ہے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، جو نان قادیانی اس کے اندر. اس پہ تو آپ نے کئی دفعہ میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کی ہے. تو جس کے اوپر یہ بولتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ بالکل. تصوف کے وہ سارے پوائنٹ جو انہوں نے لیے ہوئے نا، وَإِذَا خَاتَمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قالوا سلاما، اب یہ اللہ کو کہہ رہا سلام ہے. کریں. تو یہ ہاں جٹ تو بوٹ صاحب نے کمنٹ کیا ہے، تو چلیں السلام علیکم جٹ صاحب. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. بہرحال السلام علیکم. تو ہم یہیں پہ اپنی اس کیو این اے سیشن ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کسی قسم کا آپ اوپینین رکھتے ہیں، بالکل آپ کمنٹ باکس میں آ کے، اگر صرف آپ نے موبائل یا اپنی ڈیوائس اس لیے اٹھائی ہے کہ گالیاں دینی ہے، پھر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو آپ کی پھر فیملی کا مسئلہ ہے. بہرحال کسی بھی قسم کا آپ کا اوپینین ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہم جواب ضرور دیں گے، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین ایک نیچرل چیز ہے. اختلافات کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کو دراصل نہیں سکھائے گئے. تو جہاں تک بات ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے، تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اس وقت سارے ریلیجنس کی میں بات کر رہا ہوں، 90% لوگ، یہ بھی میں شاید کم بتا رہا ہوں، 90% لوگ اس لیے برا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کا ریلیجن ان کو اس کام سے روک رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح حارث سلطان صاحب ہیں، وہ باقاعدہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ سارے لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں، یعنی کہ ایکسپوز کر رہے ہیں ریلیجن کو. ایکسپوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی میں آ جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریلیجن ایک کمیونٹی دیتا ہے لوگوں کو، جس طرح اسلام میں تھا کہ المسلم و اخو المسلم، یعنی کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو حضرت بلال کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک غلام تھے، لیکن جب وہ اسلام میں آ گئے تو ان کو ایک عام شخص والا درجہ دے دیا گیا. ہی واز اے فری مین. بات یہ ہے کہ ریلیجن کیوں ہونا چاہیے؟ ریلیجن اس لیے ہونا چاہیے کہ مورالٹی کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ ہر جگہ ڈیفرنٹ ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یورپ میں کچھ مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہیں وہ مختلف ہیں، یہاں پہ مختلف ہیں. ریلیجن ہی وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اپنے نظریات پہ. مثال کے طور پہ حارث سلطان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ کل سارے لوگ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو جائیں، پرسوں سے لوگوں کو آپ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ اگر کوئی بندہ گاڑی چوری کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بتا پائیں گے یہ کیسے غلط ہے کہ آپ نے گاڑی چوری کی ہے. وہ بندہ کہے گا یار دیکھو میرے پاس تو آئی نا گاڑی، پہلے نہیں تھی اب آئی. تو یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ ریلیجن کو فالو کر کے لوگوں نے وہ قائم رکھے ہوتے ہیں. تو جس طرح کی آپ دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا ایک کیوٹک ہو جائے گی، لوگ کسی قسم کے کوئی morality کے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے. تو بہرحال اگر آپ کو اختلاف ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ریلیجنس کے بلیو ہیں وہ آپ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہیں، تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ بالکل آپ کریں اور اس کی مخالفت بھی کریں. جو ایکسٹریمزم ہے اور ڈوگمیٹک قسم کے جو خیالات ہیں اور بلیوز ہیں، کچھ ایسی کوششیں ہمیشہ کیا کریں کہ جس سے ہماری دنیا میں کچھ آنے والی دنیا میں بہتری آ سکے. ہمارے معاشرے میں جو نفرت انگیز اور فیتھ کی بیس پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے جو نظریات ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، نہ کہ ایک آلریڈی جو معاشرہ فیتھ کے ایک سمندر میں ڈوبا ہوا ہے آپ اس کو پروووک کریں کہ اور وائلنس ہو. تو بہت بہت شکریہ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے. اللہ حافظ.